नाज़रीन, दूसरी तरफ किन्नक कबीले में चागरी साहब अपने बेटे मोहम्मद सुलेमान को अलविदा करते हुए कहते हैं कि आपकी कलाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसी मजबूत हो और आपका दिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसा मजबूत हो। हम दोनों एक दूसरे का हक हलाल करते हैं। अगर हमने किसी के साथ ज़्यादती की हो तो हमें माफ़ कर दिया जाए। और फिर मोहम्मद अल पर सलाम अपने भाई सुलेमान को अलविदा करते हुए गले लगाते हैं और बहुत सी दुआएं देते हैं कि आपको फ़तह नसीब हो। अगली बार मैं भी कुफार से लड़ने के लिए मैदान जंग में जाऊंगा। और फिर मोहम्मद अल पर सलाम अपने साथियों से मिलते हैं जिसमें अरबस खान और हसन भी होता है। और फिर हसन जाने से पहले अपनी बीवी से मिलता है और कहता है, अगर कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। नाजरीन, दूसरी तरफ आनी किले में यानी सेबों को लटकाकर दूर से चाकू मारने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो दूर से खंजर चलाकर तुर्कों को शहीद कर सके, लेकिन कोई भी चाकू निशाने पर नहीं लग पाता। एवदूकिया छत पर खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है और मुस्कुराती है कि यानी सिर्फ बातों का शेर है, लेकिन उसे लड़ने का अच्छा तरीका नहीं आता और ना ही उसकी निशानेबाजी अच्छी है। इसी दौरान जनरल दोकास और उसका साथी उस किले में दाखिल हो जाते हैं और जनरल दोकास का साथी दूर से खंजर मारकर उन सेबों को जमीन पर गिरा देता है। यानिस और अब्दूकिया ये मंजर देखकर हैरान और परेशान रह जाते हैं कि ये इतना बेहतरीन निशाना किसने लगाया। और फिर जनरल दोकास अब्दूकिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है तो अब्दूकिया भी समझ जाती है कि जनरल और उसका साथी हमारी सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। और फिर जैसे ही जनरल दोकास और उसका साथी दियोजन मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अपना तारुफ करवाना शुरू कर देते हैं और वो यानिस से कहते हैं, मेरा नाम जनरल दोकास है और ये मेरा साथी दियोजन है जिसने अभी अभी ये निशाना लगाकर सेबों को जमीन पर गिराया है। ये सुनते ही यानिस को गुस्सा तो आता है कि दियोजन मुकाबले में उससे जीत गया, लेकिन वह मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं आप लोगों को अपने किले में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं यहाँ के गवर्नर का बेटा हूँ। जैसे ही दियोजन शहजादी एवदूकिया की तरफ देख रहा होता है तो मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शहजादी दियोजन से मुतासिर हो जाती है। और इसी दौरान गवर्नर भी अपने किले से बाहर आ जाता है और उन तमाम लोगों को खुशामदीद करते हुए कहता है, मैं तो बड़ी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि शहनशाह और कुस्तुनतुनिया के क्या हालात हैं, लिहाजा आओ, मैंने आप लोगों के लिए बड़ी दावत का एहतमाम किया है। अंदर बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। और फिर जैसे ही दियोजन और जनरल दोकास आगे बढ़ते हैं तो दियोजन दोकास से कहता है, शहजादी एवदूकिया तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी, लेकिन कहानियों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। दूसरी तरफ मोहम्मद सुलेमान अपने साथियों के साथ मजीद आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इसी दौरान सलीबी गवर्नर के भेजे हुए कुछ सिपाही घात लगाकर पहले ही इस रास्ते पर बैठ जाते हैं और एक अच्छा मौका देखकर मोहम्मद सुलेमान के साथियों पर हमला कर देते हैं। हमला होते ही मोहम्मद सुलेमान और उसके साथी चौकन्ने हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये दोनों ग्रोहों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज़ंतीनी सिपाही इस मौके से फ़ायदा उठाकर तीरों की बारिश कर देते हैं। मोहम्मद सुलेमान के साथी अरबस खान और हसन, जो कि असल में मोहम्मद अल परसलान के साथी होते हैं, वो मोहम्मद सुलेमान की जान बचाने के लिए अपनी ढालें आगे करके बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही दुश्मनों की तरफ से हमला तेज़ हो जाता है तो 1 से 2 सल्जूकी सिपाही शहीद हो जाते हैं। हसन चिल्ला चिल्लाकर मोहम्मद सुलेमान से कहता है, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि हम इस रास्ते से नहीं आएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मोहम्मद सुलेमान ने सुनकर कहता है, मुझसे गलती हो गई। हसन चिल्ला चिल्लाकर कहता है, मेरे भाई, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें लड़ना होगा। और फिर वो हिम्मत करके दुश्मनों से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक तरफ दोनों ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ तगरुल साहब अपनी बीवी से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपने भतीजों को नामजद करने वाला था। जब वो दोनों पैदा हुए थे तो मैं उसी दिन से उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपने भी वालदा की तरह उनसे मोहब्बत की और हमेशा अपने खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया। सुल्तान की बीवी ये सुनकर गमजदा हो जाती और कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको औलाद ना दे सकी, लेकिन आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अल परसलान से कितनी मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि आपके भाइयों की पैदा होने वाली हर औलाद से। सुल्तान ये सुनकर कहते हैं, हमारी ज़िंदगी तो गुजर चुकी है, अब तुम्हें गमजदा होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे भतीजे सही सलामत इस महल में आ जाएं। दूसरी तरफ लड़ाई जो कि ज़ोरों शोर से जारी होती है और फिर जैसे ही लड़ते लड़ते हसन ज़मीन पर गिर जाता है तो एक बाज़ंतीनी सिपाही उसे मारने ही वाला होता है। इसी दौरान मोहम्मद अल परसलान अपने साथियों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और दूर से तीर चला चला कर दुश्मनों को जहन्नुम हासिल कर देते हैं और फिर बाकी बचने वाले सिपाहियों के साथ वो तलवार के जरिए लड़ते हैं। बिलाखिर थोड़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद मोहम्मद अल परसलान और उसके साथी उस लड़ाई में फतह हासिल कर लेते हैं। मोहम्मद सुलेमान अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है कि अगर आप इस जगह पर ना पहुंचते तो शायद हसन के साथ साथ आज मैं भी शहीद हो जाता। लेकिन आपको इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ? क्या आप पहले ही से जानते थे कि घात लगाकर हम लोगों पर हमला किया जाएगा? मोहम्मद अल परसलानी सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं,
محل چل کر بات چیت کرتے ہیں۔ محمد تغرل جو کہ محل میں بڑی بے صبری کے ساتھ اپنے شہزادوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے، ابھی تک تو ان تینوں کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران وہ تمام شہزادے اس محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ محمد تغرل صاحب اور ان کی بیوی آنے والے شہزادوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سلطان کی نظر حسن پر پڑتی ہے کہ وہ زخمی ہے تو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے فوری طور پر اسے طبی کمرے میں لے جاؤ اور اس کا علاج شروع کرواؤ۔ اور پھر وہ پریشان ہو کر اپنے بھتیجوں سے پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہوا؟ محمد الپرسلان آگے بڑھ کر سلطان سے کہتے ہیں راستے پر ہم لوگوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اس حملے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی حملے کے دوران ہم نے ایک سپاہی کو زندہ بھی پکڑا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی سلطان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو سلطان اس سے کچھ سوالات کے جوابات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سپاہی اپنا منہ نہیں کھولتا۔ تو محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس کے منہ کھلوانے کا طریقہ میں جانتا ہوں، اسے زندان میں بھیج دیا جائے۔ اور پھر تغرل صاحب حیرانگی سے محمد الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ نے اپنے بھائیوں کی جان تو بچائی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پہلے ہی سے گھات کی جگہ کے بارے میں معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سنتا ہی محمد الپرسلان مسکراتے ہیں اور اپنے بھائی محمد سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس خط کی وجہ سے، یہ وہی خط ہے جو میرے بابا نے آپ کے لیے لکھا تھا، اور اس خط کو لانے والے محمد سلیمان تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ محل جانے کی خوشی میں میرے بھائی محمد سلیمان اس خط کو بھول گئے جو کہ میرے بابا نے آپ کے لیے بھجوایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ذاتی طور پر یہ خط آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر میں جیسے ہی اس خط کو لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں پر حملہ ہو گیا، اور اسی طرح میں نے ان کی جان بچائی۔ یہ سنتے ہی محمد سلیمان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح محمد الپرسلان نے اس کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اس بھول جانے والے خط کو محل میں واپس پہنچا دیا۔ اور پھر زندان کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب اس سپاہی کو پکڑنے کے بعد سچ جاننے کے لیے تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سپاہی اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اسی دوران الپرسلان بھی اس زندان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان دشمنوں کے سپاہی کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو گنگا ہے اور اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سچائی کے بارے میں کیسے پتہ لگائیں گے، کیونکہ یہ شخص تو گنگا ہے اور اپنے مالک کے بارے میں ہمیں نہیں بتائے گا۔ الپرسلان بھی پریشان ہو کر سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران الپرسلان کی نظر دشمنوں کے تیروں پر پڑتی ہے، وہ اس تیر کا معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تیر کی لکڑی کو توڑنے کے بعد سونگتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے ہمارے دشمنوں نے جس تیر کا استعمال کیا ہے وہ کس لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ ایک طرف سلطان تغرل محمد سلیمان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، راستے پر جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا تھا وہ کون ہو سکتے ہیں؟ سلیمان اور وزیر کندوری کا باہمی مشورہ کرنے کے بعد یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ حملہ بازنطینی لوگوں نے کروایا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے سے پہلے ہی ڈر جائیں اور بازنطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہ پہنچ پائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اناتولیہ کی مہم سے روکنا چاہتے ہوں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران محمد الپرسلان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا تیر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اور پھر سلطان تغرل محمد الپرسلان سے پوچھتے ہیں آپ کے مطابق یہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ محمد الپرسلان کہتے ہیں بولنے والے نے تو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ گونگا ہے، لیکن ہاں مجھے ایک تیر کی مدد سے معلوم ہوا کہ یہ حملہ غزنیوں نے کروایا ہے۔ یہ سنتا ہی وہاں پر موجود تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ غزنی تو مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ہماری سلطنت پر حملہ کیوں کروائیں گے؟ کندوری دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا راز فاش ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حملہ واقعی غزنیوں کی طرف سے کروایا گیا تھا تاکہ اس کا سارا الزام بازنطینیوں پر چلا جائے۔ اور پھر سلطان تغرل محمد الپرسلان سے پوچھتے ہیں تم نے غزنیوں کا نام کیوں لیا؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ محمد الپرسلان وہ لکڑی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے کہتے ہیں جس لکڑی سے یہ تیر تیار کیے گئے ہیں وہ لکڑی صرف غزنی کی سرزمین پر پائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سناٹا سا چھا جاتا ہے، اور پھر سلطان تغرل کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں تم غزنیوں کی سرزمین پر جاؤ گے اور سچائی کا پتہ لگاؤ گے، اس گھات کے پیچھے جس گھٹیا انسان کا ہاتھ ہے مجھے وہ دونوں حالتوں میں چاہیے، یا زندہ یا مردہ۔ یہ سنتے ہی محمد سلیمان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے غزنی کے سلطان سے تو ہماری بہن شہوار خاتون کی شادی ہو چکی ہے، تو بھلا ہماری بہن ہم لوگوں پر حملہ کیوں کروائے گی؟ یعنی کہ محمد سلیمان اور محمد الپرسلان دل ہی دل میں پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اگر یہ حملہ غزنیوں کی طرف سے کروایا گیا ہے تو انہیں اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ لڑنا پڑے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں سچائی کے بارے میں بھی پتہ لگانا ہے کہ آخرکار یہ حملہ کیوں کروایا گیا تھا، کیا غزنی واقعی ہی سلطان کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سلیبی بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سلیبی گورنر جنرل دوکاس اور اس کے ساتھی دیوجن سے پوچھتا ہے اب ہمیں بتاؤ کہ قسطنطنیہ کے کیا حالات ہیں، کیا ہمارے شہنشاہ وہاں پر موجود ترکوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں؟ کیا ہمارے شہنشاہ اتنی طاقت رکھتے ہیں
کہ وہ ترکوں کے خلاف لڑنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آباد ہونے والے ترکوں کے خلاف بھی اپنا ایک بہت بڑا لشکر ہماری مدد کرنے کے لیے بھیج سکیں۔ جنرل دوکاس یہ سن کر کہتا ہے، پہلے تو مجھے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہوگی کہ تم لوگ واقعی شہنشاہ کے حکم کے مطابق اپنے تمام کام سر انجام دیتے ہو، یا پھر تم صرف شہنشاہ کے ساتھ دینے کا ناٹک کرتے ہو اور ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ گورنر یہ سن کر کہتا ہے، میں شہنشاہ کے خلاف بغاوت کرنا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں شہنشاہ مجھ پر بھروسہ کرے اور وہ قسطنطنیہ کے حالات اور واقعات سنبھالے، اور چونکہ میں یہاں کا گورنر ہوں تو یہاں پر ہونے والے اور کیے جانے والے ہر فیصلے کے بارے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ جہاں تک ترکوں کے خلاف لڑنے کی بات ہے تو شہنشاہ بھی ترکوں سے نفرت کرتا ہے اور میں بھی۔ دوسری طرف جیسے ہی محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی قبیلے کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک جنگل میں ان کی نظر ایک سفید گھوڑی پر پڑتی ہے، تو وہ ان کے گھوڑوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو محمد الپرسلان کا گھوڑا بھی اس گھوڑی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھوڑے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا ایک سفید رنگ کی گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ سفید رنگ کی گھوڑی کے قریب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں سے کسی خاتون کے چلانے کی آواز آ رہی ہے کہ خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ یہ آواز سنتے ہی محمد الپرسلان پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی جال بچھایا گیا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کنویں میں جھانکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی خاتون موجود ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ اور پھر محمد الپرسلان سفید رنگ کی گھوڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تو تم اپنی مالکہ کی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، تم تو بہت ہی ذہین ہو۔ بالآخر محمد الپرسلان اپنے گھوڑے کے پاس جا کر کہتے ہیں، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہارے گلے میں رسی باندھوں گا اور پھر میں اس رسی کی مدد سے اس خاتون کو کنویں سے نکالوں گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے محمد الپرسلان اس رسی کی مدد سے اس کنویں میں اتر جاتے ہیں اور پھر محمد الپرسلان اس خاتون سے پوچھتے ہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور نیچے کیسے گر گئی؟ خاتون جواباً کہتی ہے، کچھ بازنطینی سپاہی میرا پیچھا کر رہے تھے، میں ان کی قید سے فرار ہو کر یہاں پر آئی ہوں، فی الحال میری جان بچائیں، باقی باتیں میں اوپر آنے کے بعد آپ کو بتا دوں گی۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان اس لڑکی کو اس کنویں سے نکال رہے ہوتے ہیں، اسی دوران بازنطینی سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ رسی کو کاٹنے ہی والے ہوتے ہیں تو محمد الپرسلان کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دور سے تیر چلا چلا کر دشمنوں کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان اور وہ لڑکی ہمت کر کے اس کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ باقی بچ جانے والے بازنطینی سپاہیوں سے تلوار کی مدد سے لڑتے ہیں اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لڑکی محمد الپرسلان کی بہادری دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اور وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور پھر محمد الپرسلان اس لڑکی سے کہتے ہیں، فی الحال تمہیں اپنے کپڑے بدلنے کے لیے اور اپنا علاج کروانے کے لیے ہمارے قبیلے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جنگل میں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لمحے بازنطینی سپاہی باقی سپاہیوں کو لے کر یہاں پر پہنچ جائے اور ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری طرف کنک قبیلے میں ایک تاجر قالینیں لے کر کنک قبیلے جیسے ہی پہنچتا ہے تو آکنی اماں اس سے کہتی ہے، تم میرے لیے میری پسند کے ڈیزائن لے کر نہیں آئے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ آکنی اماں اس شخص سے اس خفیہ خط کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھ وہ خفیہ خط لے کر آیا ہے یا نہیں۔ اس خفیہ خط میں کیا لکھا ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے محمد الپرسلان اور ان کے ساتھی اس لڑکی کی جان بچا کر اسے کنک قبیلے میں لے آتے ہیں۔ لڑکی آتے آتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر محمد الپرسلان اسے طبی خیمے میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے اس لڑکی کا علاج شروع کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک آکنی اماں کے خط کے بارے میں بات ہے تو جیسا ہی قالینوں پر بنائے گئے ڈیزائن کو خط پر لکھا جاتا ہے تو وہ صلیبیوں کی خفیہ زبان ہوتی ہے جسے پیغام رسائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آکنی اماں جو کہ کنک قبیلے میں کئی سالوں سے موجود ہوتی ہیں وہ ایک صلیبی جاسوسہ ہوتی ہیں جسے محمد الپرسلان اپنی ماں کی طرح محبت کرتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ جس طرح آکنی اماں کا بیٹا کنک قبیلے پہ حملے کے دوران شہید ہو گیا تھا اور اسی حملے کے دوران میری والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا، یعنی کہ پہلے ہی ایپیسوڈ میں بہت سے غداروں کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں جس میں کندوری، امیر بوزان اور آکنی اماں شامل ہوتی ہے۔ ایک طرف اقصیٰ خاتون کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی خاتون ہوتی ہے جس کی جان محمد الپرسلان نے بچائی ہوتی ہے۔